बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल लफ़ फ़िरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमरीका हुर्मुज़ के ताल्लुक से गलत अंदाज़े कायम न करे, ईरान ने किया खबरदार। कहा, फेक इंटेलिजेंस फेक न्यूज़ से बदतर है। हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, अमरीका को शिकस्त दे दी गई। बसीज चीफ ने ट्रंप के दावे को रद्द कर दिया। अमरीका 10% पैट्रियट दे तो रशिया के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर देंगे, ज़ेलेंस्की का बयान। कई मुल्कों में साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण, लाखों लोगों ने मुशाहिदा किया। सऊदी अरब का आसमान शहाब साकिब से सज गया। अकाली लीडर सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ के गुरुद्वारे में हमला, निहंग से गिरफ्तार। मोदी ने मिजाज पुरसी की। मानसून सेशन खत्म, पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन और बीजेपी लीडर्स के दरमियान झारखंड क्रैकडाउन पर नोकझोंक। बीजेपी लीडर्स ने राहुल गांधी को बनाया निशाना, कांग्रेस लीडर ने कहा, चाणक्य पार्लियामेंट में नहीं आए। आसाम अरुणाचल प्रदेश सरहद पर फिर तनाव, सीला पत्थर इलाके में झड़प, पुलिस की हवाई फायरिंग। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक़ची ने अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के ताल्लुक से गलत अंदाज़े कायम करने के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी वज़ीर ने कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामियों की वजह से वाशिंगटन ने जंग के ताल्लुक से गलत अंदाज़े कायम किए थे। उन्होंने कहा कि अब आबनाए हुर्मुज़ के ताल्लुक से गलत अंदाज़े कायम करने से अमरीका के लिए मसाइल पैदा होंगे। ईरानी वज़ीर ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ से ज़्यादा बदतर फेक इंटेलिजेंस है, अमेरिका को एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, दुनिया की किसी भी ताकत से ज़्यादा बड़ा है और अल्लाह पर हम भरोसा करते हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है।
عباس عرقچی نے انسانی حقوق کے ریکارڈ اور عالمی قانون کے بارے میں فرانس کے سٹینڈ پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ فرانس جیسے ملکوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو انسانی حقوق اور عالمی قانون کے بارے میں لیکچر نہ دے. انہوں نے الزام لگایا کہ پیرس دوغلے پن پر عمل کرتا ہے. عباس عرقچی نے الزام لگایا کہ فرانس نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی مدد کی. اس کے علاوہ اس نے ایران کے خلاف جارحیت کا بھی ساتھ دیا. ایران کی نیم فوجی فورس بسیج کے چیف نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے اور امریکہ کو شکست دے دی گئی ہے. شیخ حسین طاہر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اپنی جارحیت کے ذریعے علاقائی بیلنس کو بدلنے میں ناکام رہا ہے. بسیج فورس کے چیف نے کہا کہ امریکیوں نے ایرانی انقلاب کی طاقت دیکھ لی ہے. انہوں نے آبنائے ہرمز کے بارے میں ٹرمپ کے بیان کے پس منظر میں یہ باتیں کہیں. اس دوران خبر ہے کہ امریکہ نے اپنے مزید جہازوں کا رخ آبنائے ہرمز کی طرف موڑا ہے تاکہ ایران کی ناکہ بندی سخت کی جا سکے. غازہ میں ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا. اسرائیل کی تازہ جارحیت میں 7 فلسطینی زخمی بھی ہوئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,389 ہو گئی ہے. اس دوران یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں کئی جگہوں پر غنڈہ گردی کی. اسرائیلی فوج نے دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ساؤتھ لبنان کا دورہ کیا اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے قبضے والے علاقوں اور سیریا اور غازہ پٹی میں اسرائیلی فوجوں کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعلان کیا. کاٹز نے اپنے دفتر سے جاری بیان میں کہا کہ جیسا کہ میں نے اور وزیر اعظم نے کہا ہے ہم اس سیکیورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے بات چیت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فوج نارتھ اسرائیل کی بستیوں کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے اور اس کی فورسز علاقے کو پاک کرنے کے لیے کام کریں گی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں سیکیورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ لبنان سے, نہ سیریا سے اور نہ غازہ سے. یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے امریکہ سے کہا کہ وہ یوکرین کو بڑی مقدار میں پیٹریٹ سپلائی کرے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے 10% پیٹریٹ دے گا تو ہم رشیا کے تمام بیلسٹک میزائلز کو تباہ کر دیں گے. یوکرین کے صدر لمبے عرصے سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے ڈونباس کی زمین کا دعویٰ چھوڑنے سے انکار کر دیا. زیلنسکی نے کہا کہ وہ بعض مغربی ملکوں کے اس اندازے سے اتفاق کرتے ہیں کہ پوٹین نیٹو کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. نوبل انعام حاصل کرنے والے ڈیمیٹری موٹوف نے اس دوران کہا کہ صدر پوٹین یوکرین میں جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوٹین نے 2022 میں جنگ شروع کرتے ہوئے رشیا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیکیورٹی بڑھی ہے. ڈیمیٹری موٹوف کو 2021 میں اظہار خیال کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے پر امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا. امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں امریکی فوج کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے. تفصیلات میں کہا گیا کہ فورٹ ہڈ فوجی اڈے کی طرف سے جاری بیان میں ان کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر کو سیلاڈو علاقے میں حادثہ پیش آیا. پولیس کو مقامی وقت کے مطابق 1:33 پر اس حادثے کے بارے میں خبر ملی کہ کھیتوں میں ہیلی کاپٹر گر گیا ہے اور وہاں پر ملبہ پایا گیا ہے. مقام پر پہنچتے ہوئے وہاں پر دیکھا گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. حادثے میں دونوں فوجی زخمی ہوئے. عہدیداروں نے حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر کی سرگرمی یا حادثے کی وجوہات کے بارے میں اور تفصیلات نہیں بتائی ہے. سعودی عرب کا آسمان 12 اور 13 اگست کی رات شہاب ثاقب کی بارش سے سج گیا. یہ سالانہ سب سے زیادہ انتظار کیا جانے والا فلکیاتی منظر تھا. جب بھی موسمی حالات اجازت دیں, روشنی کے ذرائع اور نوری آلودگی سے دور علاقوں میں شہاب ثاقب کی بارش کو دیکھنے کے بہترین موقع ملتے ہیں. اس پیراشوٹنگ کو سال کے دوران شہاب ثاقب کی سب سے زیادہ متحرک بارش میں شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا عروج فلکیات کے شوقینوں اور رات کی فلم بندی کرنے والوں کو آسمان کا لطف لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, خاص طور پر ان مقامات پر جو صاف اور تاریک آسمان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. شہاب ثاقب کی اس بارش کا دنیا بھر میں یعنی دلچسپی سے اسے دیکھا گیا.
اس دوران دنیا کے کئی ملکوں میں اس سال کا آخری مکمل سورج گرہن بھی دیکھا گیا۔ اسپین، آئس لینڈ اور گرین لینڈ میں مکمل سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا اور دن میں اندھیرا چھانے کا منظر دیکھا گیا۔ اس موقع پر لاکھوں لوگ کھلے مقامات پر جمع ہوئے، خاص طور پر حفاظتی چشمے پہن کر یہ نظارے دیکھے گئے۔ یورپ میں 1999 کے بعد سے پہلی بار مکمل سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ آئس لینڈ کے قریب سورج گرہن کا دورانیہ 2 منٹ 18 سیکنڈ رہا۔ سورج کو پیرس میں 92%، لندن میں 9%، برلن میں 85% گرہن لگا، جبکہ کینیڈا اور امریکہ کے کچھ حصوں میں پارشل سورج گرہن ہوا۔ اس سال 28 اگست کو جزوی چاند گرہن بھی ہوگا۔ چاند گرہن کا مشاہدہ بھی انڈیا میں شاید نہیں کیا جا سکے گا۔ اکالی دل کے چیف اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر پنجاب سکھبیر سنگھ بادل پر مہاراشٹر کے ناندیڑ میں حملہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نہنگ سکھ نے ماتا صاحب گردوارے میں کرپان سے ان پر حملہ کیا۔ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بادل کو فوری ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس حملے میں بادل کا ایک سیکیورٹی گارڈ سنتوش زخمی ہوا۔ ناندیڑ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ دوپہر 1:50 پر درشن کے بعد یہ حملہ ہوا۔ حملے کے وقت بادل حاضری دینے کے بعد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ بادل اپنے گھر والوں کے ساتھ گردوارہ گئے تھے۔ بادل کی بیوی اور اکالی دل رکن پارلیمنٹ ہرسمرت کور بادل بھی ان کے ساتھ تھی۔ حملہ آور کی پہچان ایک نہنگ سکھ جسپال سنگھ کی حیثیت سے کی گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 سال سے گردوارے میں کام کر رہا تھا۔ حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ حملہ آور نے بادل کے پیٹ میں چاقو گھونپنے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی سٹاف نے مداخلت کی اور اسے روک دیا۔ معلوم ہوا کہ سکھبیر بادل کے ہاتھ پر زخم آئے اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناندیڑ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پر کچھ ٹانکے لگے ہیں۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے ناندیڑ کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے بات چیت کی اور تفصیلات حاصل کیں۔ فڈنویس نے پولیس کو ہدایت دی کہ حملے کے پیچھے جو بھی مقصد ہے اسے معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جائے۔ 4 دسمبر 2024 کو بھی سکھبیر بادل پر امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں حملہ ہوا تھا۔ سکھبیر سنگھ بادل کو Z+ سیکیورٹی حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہرسمرت کور سے بات چیت کی اور ان کے شوہر کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حال ہی میں بادل نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد پنجاب اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی اور اکالی دل کے درمیان پھر سے اتحاد کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن ختم ہو گیا ہے۔ اس سیشن کے دوران تقریباً ہر روز گڑبڑ ہوئی اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان دہلی پولیس کریک ڈاؤن، نیٹ پیپر لیک، رام مندر چندہ چوری جیسے مسائل پر تکرار ہوئی۔ سیشن 20 جولائی کو شروع ہوا تھا۔ تب سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے سیشن کے دوران پولیس کریک ڈاؤن پر امت شاہ کے بیان کا مطالبہ کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کو انڈیفینیٹلی ملتوی کر دیا گیا۔ یہ سیشن کافی تلخ رہا۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے دعویٰ کیا کہ مانسون سیشن قانون سازی کے کاموں کے اعتبار سے کامیاب رہا اور اس سیشن کے دوران 12 بلز پاس کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ کارآمد حیثیت کے اعتبار سے یہ سیشن امیدوں سے کم رہا۔ انہوں نے کہا کہ بحث کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سیشن کامیاب نہیں تھا۔ اس دوران بی جے پی لیڈرز نے راہل گاندھی کو نشانہ بنایا۔ پارٹی لیڈر روی شنکر پرساد نے اپوزیشن لیڈر کو ناتجربہ کار، انڈسپلنڈ اور امیچور قرار دیا۔ ایک اور بی جے پی لیڈر پرہلاد جوشی نے کہا کہ راہل گاندھی گھمنڈی ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر این ڈی اے اور انڈیا بلاک کے درمیان تکرار ہوئی۔ پارلیمنٹ کے مکر دوار کے قریب دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے۔ این ڈی اے ارکان نے جھارکھنڈ میں احتجاجی اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کی مذمت کی، جہاں جے ایم ایم کی قیادت والی حکومت ہے جس میں کانگریس بھی شامل ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ انڈیا کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3000 سال کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے امت شاہ اور نریندر مودی پر تنقید کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ امت شاہ کو چانکیہ کہا جاتا ہے اور ان کا کمپیریزن سردار پٹیل سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں آئے ہی نہیں۔ آسام اور اروناچل پردیش کی سرحد پر پھر سے تناؤ پیدا ہو گیا۔ آسام کے بھینڈی ضلع کے سیلا پتھر علاقے میں تازہ جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دن پہلے بھی سرحد پر ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ دونوں ریاستوں کے درمیان لمبے عرصے سے سرحدی تنازعہ پایا جاتا ہے۔ اس دوران چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اروناچل پردیش کے چیف منسٹر ہیما کھانڈو نے سرما کے بیان کا خیر مقدم کیا اور عوام سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی۔
کولکتہ کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایک نرس مردہ پائی گئی ہے۔ یہ واقعہ آرجی کار ریپ اینڈ مرڈر کیس کے 2 سال بعد پیش آیا ہے۔ 30 سالہ نرس NRS میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے ٹوائلٹ میں 4 شنبے کی رات مردہ پائی گئی۔ وہ سرکاری ہاسپٹل کے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں ڈیوٹی پر تھی۔ نرس کی شفٹ رات 8 بجے شروع ہوئی۔ رات تقریباً 10:20 پر وہ ٹوائلٹ گئی اور واپس نہیں لوٹی۔ جب ساتھیوں نے اسے فون کیا اور کوئی جواب نہیں ملا، وہ پریشان ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹوائلٹ کا ڈور اندر سے بند تھا۔ جب نرس نے دروازہ نہیں کھولا، ہاسپٹل سٹاف نے دروازہ توڑ دیا اور دیکھا کہ وہ فرش پر بے ہوش پڑی ہے۔ اسے فوری علاج کے لیے شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ فوری پولیس کو خبر دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ نرس کولکتہ کے ڈمڈم علاقے کی رہنے والی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ فینائل کی 3 بوتلز کے ساتھ ٹوائلٹ گئی۔ شروعاتی چھانبین کے مطابق اس نے خودکشی کی ہے۔ 3 فروری 2022 کو میرٹھ دہلی ہائی وے پر ہوئے فائرنگ کے معاملے میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی ہاپور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسد اویسی نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ اس کیس میں پہلے سچن پنڈت اور شبھم گجر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے پاس سے ہتھیار بھی ضبط کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ ایک ٹول پلازا کے پاس پیش آیا تھا۔ اسد الدین اویسی کی عدالت میں پیشی کی خبر پر مقامی پارٹی کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اس موقع پر عدالت کے آس پاس غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور بیریکیڈ لگا دیے گئے۔ اپنا بیان اور گواہی دینے کے بعد اسد اویسی عدالت سے روانہ ہو گئے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا تھا اور اس کے 80 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جشن آزادی کے انتظامات جاری ہیں۔ اصل تقریب قومی دارالحکومت دہلی میں ہوگی۔ قومی پرچموں کی تیاری اور اس کے سیل میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ میں تقریباً 100 لوگ پرچموں کے علاوہ دوسری سجاوٹی اشیاء کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ملک کے دوسرے شہروں سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ خاص طور پر اسکولوں میں بڑے پیمانے پر جشن آزادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ HGO کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ HGO منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور NRIs کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، VVIP کیٹیگری A، B اور C سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ امریکہ ہرمز کے تعلق سے غلط انداز قائم نہ کرے، ایران نے کیا خبردار، کہا فیک انٹیلیجنس فیک نیوز سے بدتر ہے۔ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، امریکہ کو شکست دے دی گئی، بسیج چیف نے ٹرمپ کے دعوے کو رد کر دیا۔
امریکہ 10% پیٹریٹ دے تو رشیا کے تمام بیلسٹک میزائلز کو تباہ کر دیں گے، زیلنسکی کا بیان۔ کئی ملکوں میں سال کا آخری مکمل سورج گرہن، لاکھوں لوگوں نے مشاہدہ کیا، سعودی عرب کا آسمان شہاب ثاقب سے سج گیا۔ اکالی لیڈر سکھبیر سنگھ بادل پر ناندیڑ کے گردوارے میں حملہ، نہنگ سکھ گرفتار، مودی نے مزاج پرسی کی۔ مانسون سیشن ختم، پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن اور بی جے پی لیڈرز کے درمیان جھارکھنڈ کریک ڈاؤن پر نوک جھونک۔ بی جے پی لیڈرز نے راہل گاندھی کو بنایا نشانہ، کانگریس لیڈر نے کہا چانکیہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے۔ آسام اروناچل پردیش سرحد پر پھر تناؤ، سیلا پتھر علاقے میں جھڑپ، پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔